अस्सलाम वालेकुम सामीन। हाज़िर खिदमत है निकत अब्दुल्ला के नावल बेसिम जस्तजू का सफ़र। क्या कर रही हो? अम्मी की आवाज़ पर उसने अलमारी के अंदर अपनी मसरूफियात तर्क किए बगैर जवाब दिया। सुबह के लिए कपड़े निकाल रही हूँ, बिस्तरी करके रख दूँगी। हाँ, सुबह तो वक्त भागता है। अम्मी उसके पास पलंग पर बैठते हुए बोली, बेटा एहसन को स्कूल भी भेजना होता है। आज एहसन जल्दी सो गया? जी, वो अलमारी बंद करके लेटी तो अम्मी को बैठा देखकर समझ गया तो इन्हें नींद नहीं आ रही या कोई ख़ास बात कहनी है। खास बात जानने के तजस्सुस में उसने फ़ौरन इस्त्री करने का इरादा तर्क कर दिया और कपड़े एक तरफ रखकर अम्मी के पास आ बैठी। क्या बात है, नींद नहीं आ रही आपको? नहीं, बस अब सोने ही जा रही थी। अम्मी ने सोए हुए एहसन पर नज़र डाली, फिर उसे देखकर कहने लगी, आज मीना की अम्मा आई थी, एक रिश्ता बता कर गई हैं। कौन है? उसने फ़ौरन पूछा। बता रही थी किसी फार्म में अच्छे ओहदे पर हैं, 2 बच्चे हैं, बीवी का इंतकाल हो चुका है। अम्मी ने बताकर उसके मुतवक्को सवाल से बचने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। मेरे बच्चे को कबूल करेगा? ये बातें तो बाद में तय होने वाली हैं, अभी तो नहीं। वो हंस पे आज फ़ौरन टोक कर बोली, सबसे पहले मेरे बच्चे को कबूल करने की बात तय होगी। मैं 1000 बार आपसे कह चुकी हूँ और आप भी मीना की अम्मा को समझा दीजिए कि जहाँ भी बात करें मेरे बच्चे का ज़रूर बताएं और जो कबूल करने की हामी भरे उसी से बात चलाएं। मैं कहूँगी समीना की अम्मा से। अम्मी चाहने के बावजूद उसे कोई दलील नहीं दे सकी, क्योंकि इसकी हठधर्मी से वाकिफ़ थी कि वो इससे हटकर कोई भी बात नहीं सुनेगी, उल्टा इन्हें लेक्चर देने बैठ जाएगी। इसलिए वहीं बात ख़त्म करके उठ खड़ी हुई। क्या बताया आपने? उसके कितने बच्चे हैं? उसने जाते हुए अम्मी को रोक कर पूछा। 2। अम्मी ने 2 कहने पर इत्तफाक किया। ठीक है, जब मैं उसके 2 बच्चों को कबूल करने पर तैयार हूँ तो उसे भी मेरा एक बच्चा कबूल करना पड़ेगा। वह भी कुछ और कहती, लेकिन अम्मी सोने का बहाना करती कमरे से निकल गई। तब उसने कंधे झंझलाए हुए अंदाज में कपड़े उठा इस्त्री करने बैठ गई। वो कोई नासमझ बच्ची नहीं थी, अच्छी खासी मैच्योर, पढ़ी लिखी और फिर जॉब भी करती थी। इस लिहाज से तो उसे मामला फहम होना चाहिए था, और शायद थी भी, लेकिन इस मामले में हद से ज़्यादा नादानी का सबूत दे रही थी। हालांकि सोचने की बात यह थी कि कोई दूसरा शख्स क्यों कर उसके बच्चे की जिम्मेदारी को कबूल करेगा, लेकिन उसे गालिबन ज़िद हो गई थी। नहीं, मैं एहसन को किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ सकती, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। अगली शाम भाभी ने उसे रिश्ते का जिक्र छेड़कर अभी उसे कुछ समझाने की कोशिश की ही थी कि वो बोल पड़ी, एहसन को कोई जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा, यह हमारे पास रहेगा। अम्मी अब्बू हम सब हैं ना इसका ख्याल रखने के लिए। तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? भाभी ने धीरज से कहा। बात भरोसे की नहीं, उसूल की है। जब अगला 2 बच्चे मेरे सर डाल रहा है तो मेरे एक बच्चे को की गुंजाइश क्यों नहीं निकलती उसके पास? मर्द के पास दूसरे की औलाद के लिए गुंजाइश नहीं होती। ये सिर्फ औरत का ज़र्फ है जो दूसरी औरत की औलाद पाल लेती है, हाँ मजबूरन सही, लेकिन मर्द मजबूर नहीं होता, इसलिए उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। धीरज से बोलती भाभी भी। अब उनकी आवाज़ तेज़ हो रही थी। ये सारी बातें तुम्हें खुद समझनी चाहिए। कोई नादान बच्ची तो नहीं हो, उम्र निकली जा रही है तुम्हारी, एहसन बड़ा हो रहा है। ख्वामखा की ज़िद में एक अच्छे रिश्ते को मत ठुकराओ। जिससे आप ज़िद कह रही हैं ना, वो मेरी मजबूरी है। मजबूरी को पाँव की जंजीर मत बनाओ। रबाब, अगर एहसन का ख्याल करोगी तो तुम्हें अपने दिल से दूसरी शादी का ख्याल निकालना पड़ेगा। आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। भाभी ने आखिरकार उकताए हुए लहजे में उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। भाभी की बातों ने उसे उलझा दिया था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। दूसरी शादी का ख्याल दिल से निकालना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो जानती थी इस घर में उसकी जगह माँ बाप के होने तक है। फिर भाभियाँ 2 दिन भी उसका वजूद गवारा नहीं करेंगी। भाई तो थे ही ज़रमुरीद, जबकि एहसन अभी सिर्फ 1 साल का था। उसके बड़े होने में भी बहुत वक्त था जो उसके सहारे ज़िंदगी गुजारने का सोचती। अभी तो खुद अपने सहारे की ज़रूरत थी उसे। इस पूरी दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं हो सकता जो उसके मासूम बच्चे को अपनी साहिबानी में अमान दे। मम्मा, एहसन ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसका चेहरा थाम कर उसे सोचों के भंवर से निकाल लिया। आपको नींद नहीं आ रही? नहीं। नफ़ी में सर आते उसकी आंखों में पानी उतर आया। उसकी आंखों की नमी से एहसन यही समझा। नहीं बेटा। उसने एहसन को अपने बाजुओं के हल्के में लेकर सीने पर लिटाया, उसके बालों को चूम कर बोली, आपके पापा तो बहुत दूर चले गए हैं और अब सब चाहते हैं मैं भी आपसे दूर चली जाऊं, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। कहाँ मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? एहसन ने उसके बाजू से निकल कर पूछा। कहीं नहीं, वो कसदन मुस्कुराई। चलो अब आप सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। आपको भी ऑफिस जाना है, आप भी सो जाएं। एहसन ने बड़ेपन का मुजाहरा किया तो वो हंस पड़ी। उठकर लाइट ऑफ की और एहसन को सुलाने के बाद भी वो काफ़ी देर तक जागती रही। सुबह उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। एक तो नींद पूरी नहीं हो रही थी, दूसरा जहन उलझा हुआ था।
لیکن گھر میں جو موضوع چھڑ چکا تھا اس سے بچنے کی خاطر وہ آفس چلی آئی تھی، لیکن یہاں بھی بہت کوشش کے باوجود اپنا دھیان نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ بھابھی کی باتوں میں سچائی تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، پھر بھی وہ خود کو فریب دینے میں لگی تھی۔ 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی، کوئی تو ہوگا جسے حسن کی معصومیت پہ پیار آئے گا یا اس کی یتیمی پر ترس آئے گا۔ کیا مسئلہ ہے؟ نورین صبح ہی سے خود سے الجھتے دیکھ کر بولی، اور اس انتظار میں بھی تھی کہ وہ خود اسے بتائے، اور جب کہ اس نے نہیں بتایا تو اسے ٹوکنا پڑا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ مسئلہ گھمبیر لگتا ہے جبکہ جب بھی اب تک حل نہیں ہو سکا۔ مجھے بتاؤ، شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ نورین نے بڑے یقین کے ساتھ اپنی خدمات پیش کی تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، تم سے بھی حل نہیں ہوگا، مسئلہ تو بتاؤ۔ وہی شادی، اس کے 2 بچوں کی ماں بن جاؤں اور اپنے ایک بچے کو چھوڑ دوں؟ اس نے تعصب سے ہوں کہہ کر سر جھٹکا، اور نورین کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر پوچھنے لگی، تم نے کیا جواب دیا؟ میں امی سے کہہ چکی ہوں کہ میں اپنے بچے کو کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑوں گی، ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اس نے نورین کو یوں دیکھا جیسے وہ اسے شاباش دے گی، لیکن اس کے برعکس نورین نے ذرا سا ہنس کر اس کی طرف سے رخ موڑ لیا، جس پر وہ اندر ہی اندر جذبوس ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط کہا میں نے؟ نہیں۔ پھر تم نے منہ کیوں موڑ لیا؟ ٹائم دیکھو، 5 بجنے میں 2 منٹ ہیں، جاؤ باس کو بتاؤ، اور پھر کہیں باہر اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ نورین نے اپنا بیگ چیک کرتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کر باس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہاں سے آتے ہی نورین نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئے۔ چلو اس ریسٹورنٹ میں بیٹھتے ہیں، نورین نے کہا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر روڈ کراس کرتے ہوئے اس ریسٹورنٹ میں لے آئی۔ اسے تمہارا مسئلہ نہیں ہے ارباب؟ نورین بیٹھتے ہی شروع ہو گئی۔ یہاں بیوہ اور مطلقہ عورتوں کو دوبارہ اپنا گھر بسانے کے لیے بچوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، جو نہیں دے سکتی ان کا گھر نہیں بستا میری طرح۔ اس نے چونک کر دیکھا تو کہنے لگی، 2 بار گھر اجڑ چکا ہے میرا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اپنے گھر کو میں نے خود اجاڑا ہے۔ حالانکہ میری پہلی شادی بہت دیر سے ہوئی تھی، اس لیے نہیں کہ کوئی پرپوزل نہیں تھا، بلکہ اپنی حسن و خوبصورتی کے ذم میں نے اچھے بھلے رشتے، پرپوزل دوبارہ سب کچھ ریجیکٹ کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھ سے چھوٹی ساری بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، وہ بچوں کی مائیں بن گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ گویا بہت دیر نہیں ہوئی، پھر بھی میرے لیے سارے دروازے بند ہو گئے تھے۔ لوگ آتے مجھے دیکھتے اور بڑے آرام سے ریجیکٹ کر دیتے، جیسے میں کرتی رہی تھی۔ پھر جو میں اپنے لیے بہت اعلیٰ اور رافع سوچا کرتی تھی، ایک عام سے بندے سے شادی کرنے پر آمادہ ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ بہت عرصہ نبھا نہیں ہو سکا۔ وہ میرے مقابلے میں کم روح، کم پڑھا لکھا، اور شاید اس کی حد سے زیادہ جی حضوری نے میرے دماغ کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ میں اسے خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی اور سوچتی تھی کہ میں نے ناحق جلدی کی۔ ایسی کوئی عمر نہیں نکلی جا رہی تھی میری، مجھے اچھا شوہر مل سکتا تھا، بلکہ اب بھی مل سکتا ہے، اور جس روز مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے ابھی بھی اچھا شوہر مل سکتا ہے، میں نے اسے فوراً علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ اس وقت میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن میں نے بچے کا بھی نہیں سوچا اور اسے طلاق لے لی۔ نورین نے اپنی زندگی کے پہلے باب کو مختصراً بیان کر کے یوں تعصب سے سر ہلایا جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، اور مجھے پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس کی خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ انسان جب اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے نا تو پھر آگے مسلسل غلطیاں ہی کرتا جاتا ہے۔ نورین نے پھر کہنا شروع کیا، میں نے بھی یہی کیا، حالانکہ لوگوں نے مجھے بہت طعنے دیے، لیکن میں ہر کسی کو منہ توڑ جواب دیا کرتی تھی کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ پھر بچے کی پیدائش کے فوراً بعد میں نے جاب کر لی، کیونکہ میں ویسے ہی خوبصورت اور اسمارٹ تھی، اس لیے لوگ مجھے بہت سراہتے تھے، مجھ سے دوستی کے بہانے ڈھونڈتے، اور جب انہیں معلوم ہوتا کہ میں مطلقہ اور بچے کی ماں ہوں، تب بھی پیچھے ہٹنے کے بجائے مزید ہمدردی جتا کر کہتے کہ بہت ظلم ہوا آپ کے ساتھ، اتنی خوبصورت، اتنی اسمارٹ ہے، کیا ہوا تھا؟ اور میں مزید ہمدردی حاصل کرنے کے لیے خود کو مظلوم اور اس شخص کو ظالم ثابت کرتی، یہاں تک کہ اس نے اپنے بچے کی شکل بھی نہیں دیکھی، جبکہ سچ یہ تھا کہ کئی بار وہ اپنے بچے کو دیکھنے آیا، لیکن ہر بار میں نے اسے مایوس لوٹا دیا۔ بہرحال لوگوں کی ہمدردی سے میں یہ سمجھنے لگی تھی کہ جب بھی شادی کی بات کروں گی تو اتنے اچھے لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے میرے بچے کی سمت قبول کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ اب پتہ نہیں میری نادانی تھی یا اپنے بارے میں حد سے بڑھی ہوئی خوش فہمی۔ جب لوگ مجھ سے پوچھتے تھے، آئندہ آپ کا کیا ارادہ ہے، کیسے شخص سے شادی کریں گی، تو میں مظلومیت کی تصویر بن کر جواب دیتی تھی، مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے، بس کوئی اچھا انسان ہو جو میرے بچے کو قبول کر لے۔ میرے بچے نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، وہ اسے شفقت سے محروم ہے باپ کی۔ مگر اس جواب پر بظاہر لوگ میری ہاں میں ہاں ملاتے، لیکن دھیرے دھیرے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر جاتے۔ اگر میں اس وقت اس حقیقت کو تسلیم کر لیتی کہ کوئی دوسرا شخص میرے بچے کو قبول نہیں کرے گا، پھر اسی حساب سے بچے کو ذہنی طور پہ تیار کر کے خود سے تھوڑا سا دور کر لیتی،
تو شاید میرا گھر بس جاتا، لیکن اس کے برعکس میں ضد میں آ گئی کہ شادی بھی ضرور کرنی ہے اور بچے کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ نورین اپنی دوسری غلطی کا اعتراف کر کے اسے دیکھنے لگی تو اس بار وہ بول پڑی، پھر تمہاری شادی ہوئی؟ ہاں، ایک شخص تیار ہو گیا، نکاح میں اس نے میرے بچے کو قبول کیا، لیکن وہ بچے کا باپ نہیں بنا۔ عورتیں تو یہی بدنام ہیں یار، مرد تو تنگ دلی اور تنگ نظری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اس شخص نے میرے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جو مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ویسے یہاں بھی غلطی میری ہی تھی جو اول روز بچے کو ساتھ لے گئی تھی، نورین نے بتا کر آخر پھر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ تو وہ ذرا سی اچھلی، اس میں غلطی کیا ہے؟ جب اس نے بچے کو قبول کیا تو ہمیں ساتھ ہی لے کر جانا تھا۔ ہاں، لیکن ضروری تو نہیں کہ اسی وقت، پہلے وہ مجھے جگہ اپنا مقام بنانا چاہیے تھا، اس کے بعد بچے کو لے جاتی۔ میں تو اول روز ہی اس کے اور اپنے درمیان دیوار کھڑی کر دی تھی، جسے جب اس نے ذرا سا کھسکانا چاہا تو میں نے اسے ٹوک دیا۔ اور مرد بیوی اور اپنے درمیان تو سگی اولاد کو بھی برداشت نہیں کرتا، اور وہ تو صرف ایک بچہ تھا جسے زبردستی اس کے سر ڈال دیا گیا تھا۔ ایک طرف میں نے خود اپنے بچے پر ظلم کیا، پھر برداشت بھی نہیں کر سکی۔ تم ایسی غلطی مت کرو رباب، تمہیں اگر شادی کرنی تو کچھ عرصے کے لیے تمہیں بچے کو خود سے الگ کرنا ہوگا، اس میں تمہاری ہی نہیں بچے کی بھی بھلائی ہے۔ نورین اپنے حالات بتا کر اسے سمجھانے لگی، دیکھو، جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ایک ہی رات میں سسرال میں اپنی جگہ اور مقام نہیں بنا سکتی، وقت لگتا ہے۔ جب بچے کی ماں بنتی ہے تب اپنے حقوق تسلیم کروانے کے قابل ہوتی ہے، اس سے پہلے اس کی حیثیت کھلونے جیسی ہوتی ہے۔ اس کھلونے کی حقیقت جانتی ہو نا، جب تک من بھائے اس کے بعد توڑ کر پھینک دینا کچھ مشکل نہیں۔ پھر اچانک پوچھنے لگی، تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ سب ہیں، امی ابو بھائی بھابھیاں، ان کے بچے، بہنیں اپنے گھروں کی ہیں، وہ بتا کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر کیا مشکل ہے؟ تمہارا بچہ آرام سے نانا نانی کے پاس رہ سکتا ہے، وہ کم از کم اسے پیٹ بھر روٹی تو کھلا دیں گے۔ سوتیلا باپ تو ایک ایک نوالا گنتا ہے، اس پر گالیاں الگ، خواہ کتنا پڑھا لکھا اور حیثیت والا آدمی کیوں نہ ہو، اس کی اصلیت یہیں کھلتی ہے۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر تمہیں بتا رہی ہوں، اور نیک نیتی سے مشورہ دوں گی کہ بچے کو اپنے ساتھ لے جانے کی غلطی کبھی نہ کرنا۔ تمہارا میک اپ ماشاء اللہ بھرا پڑا ہے، اگر ایک بچہ ڈانٹے گا تو دوسرا پیار کرنے والا بھی موجود ہوگا، سمجھ رہی ہو نا؟ اگر یہ نہیں کر سکتی تو دوسری شادی کا خیال ہی دل سے نکال دو۔ آخر میں نورین نے بھی بھابھی کی طرح دو ٹوک بات کر دی، مجھے شادی کا شوق نہیں ہے، میں آگے کا سوچتی ہوں، میرا بچہ بھی صرف 4 سال کا، اسے بڑا ہونے میں بہت وقت ہے، اتنا عرصہ میکے میں مجھے کون برداشت کرے گا؟ ابھی 2 بھائیوں کی شادیاں ہونی ہیں، اس کے بعد تو میرے لیے جگہ بھی نہیں رہے گی وہاں پر، صندوق سے کہا۔ ہاں، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، بس تو شادی کر کے شوہر کے گھر میں اور دل میں جگہ بناؤ، اس کے بعد بچے کی جگہ بنانا تمہیں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے وہ اچھا انسان ہو، تمہاری محبت اور خدمت گزاری سے متاثر ہو کر فوراً ہی کہے کہ تم اپنے بچے کو لے آؤ۔ میں کتنی دیر سوچ انداز میں سر ہلاتی رہی، پھر نورین کو دیکھ کر پوچھنے لگی، تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ میرا مطلب اپنی غلطیوں سے سبق تو سیکھ چکی ہو۔ ہاں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، نورین قصداً مسکرائی، لیکن ابھی بھی تم بہت خوبصورت اور اسمارٹ ہو۔ اس کی تعریف میں ہرگز بھی مبالغہ نہیں تھا، مجھے پتہ ہے، لیکن اب میرا بچہ بڑا ہو چکا ہے، ماشاءاللہ 12 سال کا ہے، اور اتنی عمر کے بچے بہت حساس ہوتے ہیں، اگر میں نے شادی کی تو وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ ابھی بھی لوگ اسے تانے دیتے ہیں کہ تمہاری ماں نے 2 شادیاں کی، 2 طلاقیں لیں۔ خیر، لوگوں کو تو بکواس کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور میں پرواہ بھی نہیں کرتی، لیکن میرا بچہ محسوس کرتا ہے، اور اگر اب میں اس کے لیے قربانی نہیں دی تو میری زندگی خراب ہوئی ہے، وہ بھی کچھ نہیں بن سکے گا۔ یوں بھی اب 5-6 سال کی تو بات ہے، میرا بچہ جوان ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ مجھے فکر نہیں رہے گی۔ آخر میں نورین کی آنکھوں میں آنے والے دنوں کے تصور سے ستارے جگمگانے لگے، کاش میرا بچہ بھی اتنا بڑا ہوتا۔ اس نے گہری سانس کھینچی، پھر گھڑی دیکھتے ہوئے کھڑی ہوگی، بہت دیر ہوگی، چلنا چاہیے۔ ہاں، نورین نے بیٹے کو بلا کر چائے کا بل ادا کیا، پھر دونوں باہر نکل آئیں، کہنے لگی، سنو، میری بات پر غور ضرور کرنا، اور ہر بات کا روشن پہلو سامنے رکھنا، سمجھی؟ اس نے ذرا سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو امی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھیں، بھابھی نے اسے کچھ مشکوک نظروں سے دیکھا، پھر منہ موڑ کر کچن میں چلی گئی۔ ایک پل کو وہ سن سی ہو کر رہ گئی، پھر مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی۔ کچھ دیر بعد اسے احسن کا خیال آیا کہ وہ یہ نہ تو روزانہ کی طرح اس کے انتظار میں برآمدے میں موجود تھا، اور ابھی بھی کسی طرف سے اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تب وہ فوراً کمرے سے نکل کر بھابھی کے پاس کچن میں جا کر پوچھنے لگی، بھابھی احسن کہاں ہے؟ انور کے ساتھ گئے سب بچے پارک میں۔ بھابھی آٹا گوندنے میں مصروف تھی، منہ موڑے بغیر بولی۔ احسن کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ کہنے لگی، مجھے آج دیر ہو گئی، آفس سے تو 5 بجے ہی نکلی تھی، پھر نورین کے ساتھ بازار چلی گئی تھی،
اسے کچھ شاپنگ کرنی تھی، جلدی جلدی کرتے بھی دیر ہو گئی۔ بھابھی نے اس کی صفائی پیش کرنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا، جس پر وہ خجل سی ہو کر رہ گئی۔ وہ وہاں کھڑے رہنے کا مزید کوئی جواز سمجھ نہ آنے پہ پلٹی۔ آپ آٹا گوندھ کر رکھ دیں، روٹی میں پکا دوں گی۔ پھر رات کے کھانے وغیرہ سے فارغ ہوتے ہی وہ معمول کے مطابق احسن کو اس کا ہوم ورک کروانے بیٹھ گئی، لیکن دھیان بار بار ادھر ادھر ہو رہا تھا۔ کبھی نورین کی باتیں، کبھی بھابھی کی مشکوک نظریں، کبھی امی کا چپتا والے جا کہاں چلی گئی تھیں۔ ماما، احسن نے اپنی کتابیں بند کر کے اسے پکارا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ آج آپ نے مجھے کہانی بھی نہیں سنائی۔ صبح آپ نے پرومس کیا تھا۔ ہوم ورک کر لیا سب کر لیا۔ احسن اپنا بیگ اٹھا کر بیڈ سے اترا اور چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ وہ بیگ ٹیبل پر رکھ کر واش روم چلا گیا۔ وہاں سے آیا تو اچھل کر بیڈ پر چڑھا اور اس سے لپٹ گیا۔ چلو اب سو جاؤ۔ اس نے بہت آہستگی سے اپنی گردن اس کے بازو سے نکالی۔ نہیں ماما، پہلے کہانی۔ مجھے کوئی کہانی یاد نہیں ہے، وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، زیرو کا بلب جلا کر ٹیوب لائٹ آف کر کے پھر آ کر اپنی جگہ پہ لیٹتے ہوئے بولی، اچھے بچے ماما کو تنگ نہیں کرتے۔ پھر ماما چلی جاتی ہیں؟ احسن معصومیت سے کہنے پر اس نے چونک کر احسن کو دیکھا۔ کہاں؟ پاپا کے پاس۔ پتہ نہیں بچے نے یہ بات کس سے سنی تھی، یا اس کے اندر ایسا کوئی خوف تھا۔ وہ کتنی دیر سے دیکھتی رہی، پھر اس نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی، بیٹا اگر میں چلی گئی تو آپ کیا کرو گے؟ شاید اس کی بات احسن کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو قدرے توقف سے اسے پھر دوبارہ پوچھا، آپ رو گے تو نہیں؟ نہیں۔ نانی امی کو تنگ کرو گے؟ نہیں۔ وہ تو نومی کرتا ہے، میں تو نہیں کرتا۔ نانی امی کہتی ہیں میں اچھا بچہ ہوں۔ ہاں، آپ بہت اچھے بچے ہو۔ اس نے احسن کی پیشانی چومی، پھر اسے اپنے برابر لٹاتے ہوئے آہستہ آہستہ تھپکنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گیا۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ واقعی کس قدر ظلم تھا، اتنا معصوم بچہ جو پہلے ہی باپ کی شفقت سے محروم تھا۔ اسے ماں سے بھی دور کرنے کی تدبیریں ہو رہی تھیں۔ کاش وہ اسے لے کر کہیں دور جا سکتی، یا وہ جو اپنے بچوں کے لیے ماں ڈھونڈ رہا تھا اس کے بچے کے سر پر بھی ہاتھ رکھ دیتا۔ آخر مرد اتنے خود غرض کیوں ہوتے ہیں؟ عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا مردانگی تو نہ ہوئی؟ نہیں، میں ایسے کسی شخص سے شادی نہیں کروں گی جو میرے بچے کو مجھ سے دور کر دے۔ اس کا ذہن پھر بہک گیا۔ بلکہ میں شادی ہی نہیں کروں گی، صاف منع کر دوں گی ماما کو۔ میں اور میرا بچہ کسی پہ بوجھ نہیں ہے۔ اگر اس گھر میں ہماری جگہ نہیں تو میں ہاسٹل میں انتظام کر لوں گی، لیکن احسن کو نہیں چھوڑوں گی۔ اسے سوتے ہوئے احسن کو بازو میں بھینچ کر سینے سے لگا لیا، اور جب اگلے روز اس نے امی اور بھابھی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے یہی باتیں دہرائیں تو امی رونے لگی۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم ہم پر بوجھ ہو، یا اس گھر میں تمہاری جگہ تنگ پڑ جائے گی؟ پھر میری شادی کا کیوں سوچتی ہیں آپ؟ وہ ان کے رونے سے پریشان ہو کر بولی، کیسے نہ سوچوں؟ مرنے والے کے ساتھ زندگی ختم نہیں ہوتی۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں بھی کنواری بیٹھی ہیں اور تمہیں تقدیر نے بے وقوفی کی چادر اڑا دی۔ ہاں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میری قسمت، باقی ساری عمر قسمت کو رونے میں نہیں گزاری جا سکتی رباب۔ بھابھی نے اسے ٹوکا۔ ان 2 برسوں میں تمہیں اتنا تو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ مرد کے بغیر چلنا کس قدر مشکل ہے۔ ہم سب تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں اگر خوش نہیں ہوں تو ناخوش بھی نہیں ہوں۔ وقت جیسے تیسے گزر رہا ہے، میں احسن کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی تان پھر اسی بات پر ٹوٹی تو بھابھی ضد چھو کر بولی، احسن کو چھوڑنے کی کیا بات ہے؟ کہیں 7 سمندر پار تو نہیں جا رہی ہو؟ یہیں اسی شہر میں رہو گی؟ پھر مرد کو آرام کرنا کون سا مشکل ہے؟ شادی ہو جائے گی تو مرد خود ہی ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ بھابھی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کیوں امی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ نہیں، اور ہم اتنا زور اس لیے دے رہے ہیں کہ یہی وقت مناسب ہے۔ ایک تو احسن چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، اور دوسرا جو رشتہ ہے وہ انتہائی موضوع ہے۔ اگر میں سچ کہوں تو شیراز کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ 2 بچوں کا باپ ہونے کے باوجود لوگ اسے خوشی سے اپنی لڑکی کا رشتہ دے سکتے ہیں۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس کی بہن کو تم پسند آ گئی ہو۔